अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सबा शेख। फिजा सोगवार है, हर दिल बोझल है, हर आंख अश्कबार है। वो मुस्कुराता चेहरा, वो मेहरबान निगाहें, वो धीमापन, वो नर्म लहजा, इंतहाई बेहतरीन इंसान, पेशावर सीनियर सहाफ़ी और अजीम दोस्त से आज हमेशा के लिए हम सब महरूम हो गए। शहीद अतहर मतीन सफ़र आखिरत पर रवाना हो गए। 3 रोज़ गुजर चुके हैं, पुलिस अब तक कुछ नहीं कर सकी है। शहीद अतहर मतीन के कातिल आज़ाद हैं, तो गोया कह दीजिए कि ये देश से अंधे लोगों का ए चांद यहाँ ना निकला कर। इसके अलावा शो में जिक्र होगा सियासी मुलाकातों का, जिनका सिलसिला जारी है। अब अपोजिशन की क्या हिकमत अमली होगी और हुकूमत क्या सोच रही है, इस पर भी शो में करेंगे बात। तो इस हवाले से बात भी होगी और मज़ीद आपको बताएं कि अगर ख़बरें होंगी जाली तो सज़ा भी मिलेगी भारी। कितना होगा जुर्माना और कितने अरसे होगा जेल जाना, ये भी हम शो में आपको बताने वाले हैं। आज शो में मिलवाएंगे पाकिस्तान के ऐसे होनहार और शानदार तलबा से जिन्होंने बैन अल-अक़वामी इम्तहानात में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। तो तलबा ने किस चीज़ का इम्तहान दिया था, कितने नंबर हासिल किए, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और PSL का फाइनल लाइनअप हो गया तैयार। अब आखिरी पड़ाव के लिए पड़ेगा घमसान करन। किस टीम के पास क्या चांस है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं एक और लीग का और एक और हंगामे का। जी हाँ, पेंडोरा और पनामा के बाद एक और हंगामा बर्पा होने को है। इस हवाले से वैसल मजीद हम क्या बताने वाले अपने व्यूवर्स को। क्रेडिट स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स का रिकॉर्ड लीक हो गया। अकाउंट्स में $100 अरब से जायद रकम की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ है। नई लीक्स को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट समेत 47 मीडिया इदारों ने तैयार करने का दावा किया है। विकीलीक्स, पनामा और पेंडोरा पेपर्स के बाद नया हंगामा। क्रेडिट स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स का रिकॉर्ड लीक हो गया। अकाउंट्स में $100 अरब से जायद रकम मौजूद होने का इंकिशाफ किया गया है, जिनमें कई डिक्टेटर्स, सियासतदानों और खुफिया इदारों के सरबराहान के खाते शामिल हैं। स्विस सीक्रेट्स में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का नाम भी आया है। उनके दौर में एक अकाउंट में 230 मिलियन स्विस फ्रांक मौजूद थे। ये वो दौर था जब उर्दन ने अरबों रुपए की गैर मुल्की इमदाद हासिल की। अलजज़ायर के साबिक वजीर दिफा खालिद नज्जार के 2 अकाउंट्स 2013 तक फाल थे, जिनमें $16 लाख मौजूद थे। ये अकाउंट्स उस वक्त खोले गए जब उनके खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात चल रही थी। काज़ाकिस्तान के साबिक सदर नूर सुल्तान और उज़्बेकिस्तान के साबिक सदर इस्लाम करीमोव के बच्चों के भी स्विस अकाउंट्स निकले। ये अकाउंट्स दोनों सुदूर के दौरे इक़्तिदार में खोले गए। 1998 में जब काज़ाकिस्तान के मौजूदा सदर वजीर खारजा के ओहदे पर फाइज थे, उस वक्त उनकी बीवी और बेटे के स्विस अकाउंट्स में $10 लाख अमरीकी मौजूद थे। ये वो वक्त था जब काज़ाकिस्तान के कई बाशिंदे खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे। ये भी इंकिशाफ किया गया है कि काज़ाकिस्तान के सदर ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में ऑफशोर कंपनी बनाई। यही नहीं, उन्होंने जेनेवा और मॉस्को में कीमती घर भी खरीदे। वेनेजुएला की खुफिया एजेंसी के साबिक सरबरा कार्लोस लुइस, मिस्री खुफिया इदारे के सरबरा, जर्मन ओहदेदार और आज़रबाईजान के अमीर तरीन शख्स का नाम भी शामिल है। नई लीक्स को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट समेत 46 मीडिया इदारों ने तैयार करने का दावा किया है। तो जो झूठी खबर फैलाएगा वो सीधा जेल जाएगा, उसकी जमानत भी नहीं होगी। वजीर कानून ने साफ साफ बता दिया। फारूक नसीम बोले, मीडिया तनकीद करे, झूठी खबर तो ना चलाए। तो आप तनकीद करना चाहते हैं, वो बिल्कुल तनकीद करें। कोई अटेम्प्ट है मीडिया को गैग करने की, बिल्कुल गलत है। इशू है वो ये है कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। फेक न्यूज़ देने वाले वो लोग हैं जिसका या तो कोई पर्सनल एजेंडा होता है। चीफ जस्टिस थे हमारे गुलजार अहमद, उनके खिलाफ कितनी गंदी जबान इस्तेमाल की। खातून अव्वल और इमरान खान साहब के लिए, वो भाभी हैं, बहन हमारी, उनके लिए गलत इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने घर छोड़ दिया है, तलाक हो रही है। तो यार क्या कर रहे हैं यार। पीका में जो ऑर्डिनेंस आया है, सजा है 3 साल से 5 साल है। कंप्लेनेंट जो है वो कोई भी हो सकता है, पब्लिक एट लार्ज भी हो सकती है। ये अब ऑफेंस बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और ये उन लोगों के लिए है जो कोई पब्लिक फिगर है, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है। 6 महीने के अंदर इसका ट्रायल होगा, 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म होगा। 6 महीने के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो फिर क्या होगा, हाई कोर्ट है, रेलेवेंट हाई कोर्ट है, वो फिर पूछेगी रेलेवेंट जज से कि आपने 6 महीने के अंदर ट्रायल क्यों नहीं खत्म किया। अगर उसके रीजंस प्लॉजिबल नहीं होंगे तो फिर उसके अंदर उस जज साहब के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है।
समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन की शहादत। मोबाइल से बनाई गई एक नई फुटेज सामने आई है। डाकुओं ने गोली चलाई, शहरियों ने लुटेरों पर पत्थर बरसाए, गाड़ी के पास आए, जिंदा होने की सदा भी लगाई। अतहर मतीन को उन्हीं की गाड़ी में अस्पताल ले गए, मगर वो सीने पर शहादत का तमगा सजा चुके थे। नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन को निशाना बनाने के फौरी बाद क्या हुआ? जुम्मे की सुबह केडीए चौरंगी के करीब पेश आए वाक़े के वक्त की मोबाइल वीडियोस मंजर आम पर आ गईं, जिसमें कातिलों की जानिब से की गई फायरिंग की आवाज को सुना जा सकता है। इस मौके पर अतराफ में मौजूद लोग पत्थर उठाकर कातिलों को मारते हैं और कुछ शहरी अतहर मतीन की गाड़ी की जानिब लपकते हैं। एक शहरी अपनी मदद आप के तहत अतहर मतीन को उनकी गाड़ी में ही अस्पताल ले जाता है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और वो शहीद होकर अपने रब के हुजूर पेश हो गए। अतहर मतीन के कत्ल का मुकदमा भाई तारिक मतीन की मुद्दत में नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में 2 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और डकैती की दिफात शामिल की गई हैं। समाजी इंसाफ के आलमी दिन पर बिलावल भुट्टो ने हर तबके को इंसाफ देने का अहद किया, मगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में नाहक बहाया गया खून इंसाफ से महरूम है। हमारे साथी अतहर मतीन को शहीद करने वाले कातिल अब तक पकड़े ना जा सके। पुलिस और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ दावों तक महदूद है। इंशाल्लाह आपके दिन भी बदलेंगे, आप गरीबों की तकदीर भी बदलेगी और ये सब बदलेगा बिलावल। एक तरफ सियासी दावे होते रहे तो दूसरी तरफ समाज में नाइंसाफी बढ़ती गई और समाजी इंसाफ का एक और आलमी दिन आ गया। आज भी बिलावल ने हर तबके को इंसाफ देने का अहद किया, मगर आज भी सड़कों पर बहा नाहक खून इंसाफ मांग रहा है। अतहर मतीन के कातिलों का अब तक कुछ पता नहीं। मिलिए इनसे। फेरियर हॉल की आर्ट गैलरी में चहलकदमी करते ये हैं आईजी सिंध मुश्ताक महर। न जाने शहर के हालात से वाकिफ भी हैं कि नहीं कि जिसकी गलियों में डाकू दंदनाते हैं, मुहाफिज नजर नहीं आते हैं, अतहर मतीन को मारने वाले गायब हो जाते हैं, मगर पुलिस के सरबराह इस सब पर कुछ कहे बगैर ही चले जाते हैं। अब सिंध सरकार के वजीरों की सुनिए। अहकामात देने के बजाय मशवरा देते हैं यूं जैसे डाकू सुनकर रुक जाएंगे। इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो दूसरे वजीर तहकीक छुपाना चाहते हैं या हकीकत बताना नहीं चाहते हैं। पुलिस इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, तहकीकात पुलिस की। मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब है कि मैं यहाँ इस वक्त डिस्क्लोज करूँ। अब कीजिए क्या कि एक और सूरज डूब गया, फिर दिन ढल गया, कातिल छुप गया और मुहाफिज बस तकता रह गया। तो कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें उरूज पर हैं। शहर लुटेरों की जन्नत बना हुआ है। वो आते हैं, मारते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि कराची है, ना कोई देखने वाला है और ना कोई पूछने वाला है। पुलिस भी डाकुओं के सामने बेबस नजर आती है। जनवरी 2022 से अब तक मुख्तलिफ वारदातों में साफ़ी अतहर मतीन और पुलिस एहलकार समेत 14 अफराद जान से गए हैं और 80 जख्मी हुए हैं। इस सब पे बात हम करेंगे, लेकिन इससे पहले वो हमारा साथी जो हमें छोड़ गया, उसका गम शायद सालों भी हमें ना छोड़े। अतहर भाई के भाई तारिक मतीन की हमने मुतादिद वीडियोस देखी, उनके बयानात देखे और वो हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो पूरी समा फैमिली की तरफ से और मेरे ज़ाती शख्सियत की भी तरफ से बहुत 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 पुरसा कबूल कीजिए, क्योंकि लोगों को सिर्फ ये पता है कि समा के सीनियर प्रोड्यूसर और सीनियर सहाफ़ी जो हैं उनको शहीद किया गया है। हमें पता है कि हमसे कौन शख्स छीन लिया गया है। तारिक भाई, क्या अपडेट हुई है इस तमाम तर वाक़े में? किसी ने आपसे आके कोई बात की? पुलिस ने, सियासी रहनुमाओं ने, उन्होंने बताया कि जी हमने फ़लाँ को ट्रेस किया है, हमें फ़लाँ शवाहिद मिले हैं और हम फ़लाँ शख्स के पीछे हैं? अस्सलाम वालेकुम आप सबको और पूरी फैमिली को भी, समा की मेरी पूरी मीडिया फैमिली को जिन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, पूरे पाकिस्तान से बाहर से सोशल मीडिया पर दोस्त मेरी आवाज़ बने, आप सबको बहुत शुक्रिया। और मैं एक बात और भी यहाँ पर कहूँ, ये जो पुलिस का महकमा है हमारा, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं
اس میں بہت سی چیزیں ایسی جن پر ہم بہت تنقید کرتے ہیں اور ہم ان کی بہت برائی کرتے ہیں، اور میں نے بار بار یہ بات کی کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ذمہ دار ہیں. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں جو مجھے، میری فیملی کو بتائی گئی ہیں، کچھ چیزیں شیئر کی گئی ہیں. ایک بات، جب یہ سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں وہ ابھی نہیں بتا سکیں گے، تو یہ بات جو ہے یہ بڑی حد تک درست ہے اور یہ ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہمیں بھی بتائی گئی ہیں اور وہ باتیں جو ہے وہ شیئر نہیں کی جا سکتی ابھی، اور وہ ان کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہیں، وہ انصاف کے لیے امانت ہیں. تو یہ امانت جو ہے ابھی میرے پاس ہے. ایک بات، ذمہ داری تو نہیں کی ہے نا. یہ جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت، یہ میرے ان لاس کا گھر ہے. کہاں کون کب کس طرح سو رہا ہے، میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے تو وہ ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے فیملی کا، اس لیے میں یہاں پر ہوں. میں یہیں پر تھا جب بڑے بھائی کا جو ایک ان کے ساتھ کام کرنے والا ہے، اس نے آ کے مجھے یہاں پر جگایا. میرا بیٹا بیمار ہے تو وہ ہم فون بھی سائلنٹ پہ رکھتے ہیں. ویسے بھی آپ، فیصل، صبا، ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے اسٹوڈیوز کی وجہ سے کہ ہمارے فون سائلنٹ پر ہوتے ہیں، سائلنٹ ہی ہوتے ہیں. صحیح وہ بند تھا تو وہ مجھے اس نے آ کر اٹھایا ہے. اتفاقاً میری اس وقت آنکھ کھلی تھی تو فون میں نے اس کو دیکھا، 17 مسڈ کالز تھیں، اور اس نے مجھے جو الفاظ کہے وہ تھے، طارق بھائی آپ کہاں پر ہیں؟ تو میں نے بتایا. اس نے کہا سیفی میں اطہر بھائی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، گن شاٹ لگا ہے. میں یہاں سے سیفی کچھ 1200 میٹر ہے، 1 کلومیٹر 200 میٹر. میں نیچے دروازے پر ہی میری گاڑی تھی، میں نے اس کو چابی دی. میں نے کہا مجھ سے نہیں چلے گی. وہ چلا کر یہاں سے وہاں تک گیا ہے. ہم 2.5 سے 3 منٹ میں سیفی پہنچ گئے تھے. ہاسپٹل کے باہر اوپن ایریا میں ایمبولنس کھڑی ہوئی تھی اور اس میں چادر کے نیچے اطہر کا جسد خاکی تھا. میں نے وہاں پر پولیس والوں کو، وہاں پر رینجرز والوں کو اپنی اس کیفیت میں نے نہ جانے کیا کچھ کہا. تو اور یہ کسی بھی کراچی والے کے جذبات ہیں. میں نے وہاں جا کر جب ایک گھر کی گھنٹی بجائی کل صبح، ایک شخص سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا، کہنے لگے کہ یہاں تو روز ہوتا ہے، یہاں روز واردات ہوتی ہے یہاں، اور یہ محاورتاً نہیں ہے کہ روز واردات ہوتی ہے. اس سڑک پر جو KDA چورنگی سے اصغر علی شاہ اسٹیڈیم تک جا رہی ہے، اس سڑک پر روز واردات ہوتی ہے. اس سڑک پر، کیونکہ میرا یہاں سے گھر، اپنا گھر جو ہے، میری رہائش بھی یہاں سے 2 کلومیٹر بلاک F میں ہے جہاں اطہر کی بچیوں کا اسکول نزدیک ہے. تو وہاں سے یہاں آنا جانا میرا دن میں 2 3 بار ہوتا ہے. تو رات میں تو یہاں سے جب گزرتے ہیں تو ایک خاص سپیڈ سے نیچے ٹوٹی سڑک کے باوجود بھی نہیں گزرتے. مجھے 2 بار وہ، مطلب میں نے بہت قریب گاڑی کر دی تو وہ پیچھے ہٹ گئے، ورنہ مجھے اشارہ کیا کہ گاڑی سائڈ پہ کرو. تو یہ ان سڑکوں پہ بار بار ہوتا ہے. اور یہاں جس جگہ میں بات کروں، وہ سڑک شروع ہوتی ہے تو رینجرز والے کھڑے ہوئے ہیں، وہ سڑک اصغر علی شاہ پہ ختم ہوتی ہے تو رینجرز والے کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ ہماری اپنی دیکھی ہوئی سڑکیں روزانہ کی. اور چاروں طرف یہاں سے تھانہ 900 میٹر دور ہے، جس جگہ اطہر کو مارا گیا ہے وہاں سے تھانہ 900 میٹر دور ہے. 900 میٹر کوئی بندہ واک کرے، تیز واک، تو شاید وہ 4-5 منٹ میں پہنچ جائے گا. 25 منٹ بعد وہاں پر پہنچے. 25 منٹ بعد. وہ جو میں نے لکھا تھا، فرحان ملک صاحب، فرحان بھائی دوست ہیں ہمارے، وہ گھر پر جب آئے اور انہوں نے مجھے کہا، ان کے ایگزیکٹلی ورڈ تھے ان کے، ہی بلیڈ ٹو ڈیتھ آن دا اسپاٹ. وہ اسپاٹ پر گاڑی میں رہا اور اتنا خون بہا کہ اس کی وہاں موت واقع ہوئی. اب میں یہ جو ویڈیو ایک اور ہے، یہ سرفیس ہوئی، یہ دیکھ رہا ہوں، وہاں سے آواز لگ رہی ہے. کل زمزم مجھے وہ ویڈیو دکھا رہی تھی جی، تو اس میں وہ لمحہ جیسے ہی آیا کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر، ہم جب چینل پہ دکھا رہے ہیں فیصل، تو وہ بلرڈ ہے. لیکن وہ جب میں نے وہاں دیکھی تھی تو اس میں جب وہ چہرہ آیا تو میں اس وقت پلٹ گیا اور مجھ سے نہیں دیکھا گیا، میری حالت تھی اس وقت. تو وہ جو ہے وہ یہ زندہ ہے یار،
اس میں جو تکلیف تھی اس شخص کی اور وہ جو ایک ارجنسی ایک سینس آف میں اس میں کیا کہوں تو وہ یہاں سے سیفی ہاسپٹل جو ہے وہ اس جگہ سے 600 میٹر ہے. کاش کوئی پہلے لے جاتا, کاش یہ چند لمحے پہلے آ جاتے, کاش پولیس آ جاتی. 600 میٹر دور سیفی ہے. یہ کاش ہی تو رہ گیا ہم کراچی والوں کے پاس اب کہ کاش کوئی پہلے لے جاتا, کاش کوئی حادثہ نہ ہوتا, کاش پولیس وقت پر پہنچ جاتی, کاش ہمارا جو شہر ہے وہ ان کرائم سے پاک ہوتا تو ہمارے اتنے اچھے لوگ آج ہمیں چھوڑ کے نہ جا رہے ہوتے. اچھا طارق بھائی, اب شامل گفتگو ہم کر رہے ہیں علی عزیز جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ رکن سندھ اسمبلی ممبر پولیس سیفٹی کمیشن, اور اختر گوشانی صاحب بھی موجود سابق آئی جی. لیکن علی عزیز صاحب آپ سے ہم یہ بات کریں گے, یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یقیناً ہم سب کو کرب ہے, اور یہ کرب میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ ہمیں تب محسوس ہوا جب ہمارا اپنا, کیونکہ کراچی میں اب معاملات یہ ہو گئے ہیں کہ جس گلی, جس شہر, جس محلے سے بچہ جا رہا ہے نا وہ اب اپنا لگتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس کی روک تھام ہے, کوئی کچھ ہے معاملات اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے بلایا. میں اظہر متین صاحب کا بڑا افسوس ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے, ان کے گھر والوں کو صبر دے, اور آپ سب کو بھی. بہت ایسے تھے شخص کے انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے جان دے دی اپنی بچانے کے چکروں میں. دیکھیں حالات اتنے برے ہیں اس وقت کہ ایز اے بینگ ایم پی اے بھی ہوں اور پولیس سیفٹی کمیشن کا ممبر بھی ہوں. 1.5 سال سے سندھ پولیس سیفٹی کمیشن کا اجلاس ہی نہیں ہوا, 1.5 سال سے, جس کے لیے میں نے اسمبلی میں پریویلیج موشن بھی دیا, لیٹر بھی لکھا کہ بھائی اگر سی ایم صاحب کے پاس آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, کیونکہ وہ منسٹری بھی انہی کے پاس ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں تو کسی اور کو منسٹری دے دیں, کم از کم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو صحیح ہو. پرسوں بھی آپ نے دیکھا کہ جس کاز وے کرنگی روڈ پہ روڈ بند کر کے 12 ڈاکوؤں نے 100 سے زیادہ فیملیوں کو لوٹ لیا, جبکہ وہ کاز وے میں ہوتا رہتا ہے یہ چھینا چھپٹی کے وہ, اس کے باوجود 12 ڈاکوؤں نے پورے روڈ کو بلاک کیا جیسے پولیس ناکہ لگاتی ہے, اور اس طرح لیڈیز کی چوڑیاں لو, یعنی کہ مذاق بن گیا ہے. ابھی تو چھوڑیں, ابھی میں لفٹ میں آ رہا تھا, ابھی ایک اور آپ کو ایک نیوز دے دوں, بری نیوز ہے یہ بھی, کہ میں ابھی آپ کی لفٹ میں آ رہا تھا تو آپ ہی کے یہاں پہ ابھی ورکر ہے, میں نام وہ بات کر رہے تھے کہ وہ بیچارہ ابھی نیچے کہیں تھا تو اس کا موبائل چھین لیا اس نے بھی. میں یہ بھی بات بتا رہا ہوں لفٹ میں. تو یہ اتنا برا حال ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں کہ کوئی یعنی کہ بس مذاق بنایا ہوا ہے. جنگل کا قانون ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سی ایم نہیں پوچھتا, آئی جی نہیں پوچھتا, جنگل کا قانون بنی گیا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر شہریوں کو اختیارات دے دیں. برا حال ہے اس وقت, آپ یقین کریں. آپ دیکھ لیں ابھی جیسے وہ بھنڈ فیملی کو 10 لوگوں کو مار دیا, وہاں پہ 5-7 کو قتل کر دیا. پھر اسٹوڈنٹس جو ہیں میڈیکل کی لڑکیاں, ان کو وہ کہہ دیا کہ جی اس نے سوسائڈ کر لی, بعد میں ٹیسٹ آیا کہ اس کو گلا گھونٹ کے مار دیا. پھر وہ ایک اسٹوڈنٹ اپیل کرتی جا رہی ہے کہ میری زندگی خطرے میں. کوئی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ پیپلز پارٹی والے, یہ بجائے ان کو پروٹیکشن دینے کے الٹی سیدھی باتیں. اس وقت تو آپ کہیں بھی روزانہ کے حد دیکھ لیں, کوئی اسٹریٹ, کوئی گھر کے باہر آپ بیٹھے ہوں یا کہیں بھی کچھ سیف نہیں ہے. تو برا حالات ہیں اس وقت, پورے سندھ کے برے حالات ہیں, اسپیشلی خاص طور پہ کراچی کے جو برے حالات ہیں. ان کے اپنے ایم پی ایس مرڈر میں انوالو ہیں. آپ نے جب پہلے بھی دیکھا, چاہے وہ ناظم جوکی ہو جائے یا کوئی بھی ہو جائے, جب ایسے ممبرز اگر انوالو ہوں گے کسی پارٹی کے تو پھر وہ کیسے, مجھے بتائیں آپ قانون کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں, ان کو چھوڑیں گے آپ؟ پکڑتے نہیں لوگوں کو. برا حال ہے, کوئی بس برا حال ہے. میں اس پہ جتنی مذمت کر سکتا ہوں کروں. ابھی بھی میں نے ایک لیٹر دیا ہوا ہے ایڈجرنمنٹ موشن اسمبلی کے اندر, وہ کب آتا ہے لا اینڈ آرڈر کے اوپر اس کا بھی پتہ نہیں ہے. یعنی کہ 14 سال ہو گئے, ابھی تک 14 سال میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان سے کوئی بھی بات پہ آپ بات کریں تو ہم کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں. آپ نے تھانوں کے اندر اتنی نفری نہیں دی ہوئی, آپ نے موبائلز نہیں ہیں, آپ نے کوئی سسٹم ہی نہیں بنایا ہوا ہے. یہی والے معاملات, کوئی ایسی چیز بھی کبھی آپ نے اتنے دنوں میں, مجھے حیرانگی ہے آپ نے نفری اور اس کی بات, نہ سی ایم نے کوئی اجلاس بلایا لا اینڈ آرڈر کے اوپر, اور نہ ہی آئی جی نے کوئی اجلاس بلایا لا اینڈ آرڈر کے اوپر. تو پھر سابق آئی جی اختر گورشانی سے بہتر کون شخص ہوگا اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے؟ اختر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے. یہ صرف ایک اطہر متین کا قصہ نہیں ہے, یہ اس شخص کا بھی قصہ ہے جس کی 3 دن ہوئے شادی ہوئی تھی اور اس کو اس کی ماں کے سامنے مار دیا گیا. یہ اس بچی کا بھی, جی ہاں جی, یہ وہ نکلا پولیس والا پیچھے, جی, اور یہ اس بچی کا بھی نوحہ ہے جو ڈکیتی کے دوران کراس فائر کا نشانہ بن گئی. ہر اس شخص کا, ہر اس آدمی کا, ہر اس عورت کا
نوحہ ہے جو کراچی میں لٹے ہیں اور لٹتے ہوئے مزاحمت کی اور مزاحمت کرتے ہوئے ان کو جان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا. سر آپ سابق آئی جی رہے ہیں اس صوبے کے, مجھے بتائیں کیا ایشو کیا ہے, آخر مسئلہ کہاں آ رہا ہے, ریزسٹنس کہاں آ رہی ہے ہمیں پرفارم کرنے میں؟ جی سب سے پہلے تو جی اطہر متین صاحب کے اس بے ایمانہ قتل میں میری تعزیت قبول کیجیے. ذاتی طور پہ میں جانتا تھا ان کو, نہایت نفیس انسان تھے, اپنے پروفیشن کے ساتھ بہت کمیٹڈ تھے, اور یہ کوئی 5ویں یا 6ٹھی دفعہ ہے کہ کراچی کے لا اینڈ آرڈر پہ مجھے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ سنگین حالات کب ہوں گے. ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ آئی جی اور کراچی پولیس چیف کی نیند حرام ہونی چاہیے, اور ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں اس وقت. تو میں پہلے بھی کچھ پروگراموں میں کچھ اقدامات کی پر زور دے چکا ہوں جن کو فوری طور پہ اٹھانا چاہیے, اور سب سے پہلا تو میں آج مطلب جو اس صورتحال کی سنگینی دیکھتے ہوئے میں آج بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ آئی جی سندھ کو تھوڑی سی ہمت کر کے کمپلسری ریٹائرمنٹس پہ جانا چاہیے. جتنے یہ کالی بھیڑے ہیں ان کو نکالیں, 20-25 سال سے زیادہ جن کی سروس ہو گئی ہے, جن کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے, ان کو کمپلسری ریٹائرمنٹ پہ گھر بھیجیں, نیا سٹاف لیں, نئے نوجوان لڑکے لیں, انرجیٹک ہوں, تعلیم یافتہ ہوں, مہذب ہوں, تو ان کو اچھی ٹریننگ دے کے ان سے کام لیں. اور دوسری بات یہ کہ جو اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں آپ دیکھیں ہم نیڈ بیسس پہ کام کرتے ہیں. آج ایک سنگین واقعہ ہو گیا, 4-6 دن اس کے پیچھے ہم سب لگے رہیں گے, 5ویں دن ہم بالکل بھول جائیں گے, ہمیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ کون سا امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے. تو اس میں کنسسٹنسی کی ضرورت ہے, یعنی ہر کام میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اگر کوئی سائنٹیفک ایڈز ہم نے CCTV کیمرے لگائے ہیں تو کنسسٹنسی کے ساتھ ان کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ یہ تو نہیں کہ 400 میں سے 200 کیمرے کام ہی نہیں کر رہے. کرمنل ریکارڈ اگر ہم مینٹین کرتے ہیں تو 2-4 دن جب تک کوئی سنگین وارداتیں ہوتی ہیں تو ہم مینٹین کرتے ہیں, اس کے بعد 5ویں دن ہم بھول جاتے ہیں, پھر وہ ریکارڈ مینٹیننس کی طرف بھی توجہ نہیں رہتی. تو ان سب باتوں کی بہت سخت ضرورت ہے, اور یہ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کراچی میں کوئی مشکل وقت آئے گا. آج کراچی پولیس چیف اور آئی جی سندھ کو میں سمجھتا ہوں سارے کام چھوڑ کے تو اپنی سب سے بہتر ٹیم کو میدان میں اتارنا چاہیے, اور ورنہ اس طرح تو اب کیا کہا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. سر ہم تو اس بات کو رپورٹ کر کر کے تھک گئے ہیں کہ آخر مسئلہ کہاں ہے, کراچی کے حالات کس طرف جا رہے ہیں, یہ مسائل کیوں نہیں ٹھیک ہوتے. طارق بھائی, جس طرح سے آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بھی اپنا پیارا کھویا, آپ نے بھی اپنا پیارا کھویا, اس حوالے سے مزید اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا پروٹیسٹ کریں گے, مزید آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں یا مزید آگے کیا پلان ہے, کیونکہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو قاتل ہیں ان کو پکڑا جائے. بالکل, اس سے پہلے یہ ابھی سر کہہ رہے تھے کہ ریٹائرمنٹ نہ کریں, آپ کہہ رہے ہیں ریٹائرمنٹ پہ جائیں, پورا پولیس ڈپارٹمنٹ جذباتی ہوگا, اور آپ کی اس بات پر احتجاجاً سندھ پولیس کا بلکہ کراچی پولیس کا ہر افسر چھٹیوں پر, جبری چھٹیوں پر, اور وہ درخواستیں دے کر بیٹھ جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں 40 دن کی چھٹیوں پہ جا رہا ہوں, یہ سب چلے جائیں گے چھٹیوں پر. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے, یہ لوگ ان واقعات پہ جذباتی نہیں ہوتے, یہ اس پر جذباتی ہوتے. تو ایک بات. دوسری, آج شام 4 بجے میٹنگ ہے کراچی میں جو صحافی دوست ہیں ان کے ساتھ, KUJ کے ساتھ, پریس کلب کے دوستوں کے ساتھ, اور اس میٹنگ میں میں نے جو کہا تھا ان کی بات سننی ہے, اور ان کی بات سننے کے بعد جو ہے کل ہم جو ہے یہ فیصلہ آج شام ہی آپ کے سامنے ہوگا, یہ فیصلہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا, اور ان کی بات سننے کے بعد ممکنہ طور پر, اور یہ عین ممکن, تو کل شام ہم جو ہے وہاں موجود ہوں گے. جو متعلقہ تھانہ ہے, جو اس جگہ سے جہاں تھر کو مارا گیا 800-900 میٹر کے فاصلے پر ہے, یہ کراچی کے دوستوں کی, صحافی دوستوں کی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اطہر ان کا بھی ممبر تھا, تو یہ ان کا بھی حق ہے کہ ان کی بھی بات سنی جائے. تو اس لیے, اور باقی کیا ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 1.5 سال میٹنگ نہیں ہوئی, اتنا نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. تو جتنا محفوظ میں ہوں, فیصل کریم ہے, صبا ہے, یہ میرے دوست جو کیمرے کے پیچھے اور میرے ساتھ موجود ہیں, جتنے محفوظ ہم ہیں نا,
اتنا محفوظ ہونا چاہیے، اتنا محفوظ ہونا چاہیے بلاول، یعنی ہم سے برابری ہونی چاہیے، بلاول بھٹو زرداری کو، آصف علی زرداری کو، عمر عطا بندیال صاحب کو، عمران خان صاحب کو، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، یہ سب بھی اتنی محفوظ ہونا۔ یہ آئین ہمیں برابری کے حقوق دیتا ہے تو ہم ایک جتنے محفوظ ہوں۔ اگر ہم محفوظ ہیں تو سب محفوظ ہوں، سب کے سب محفوظ ہوں۔ یہ کسی بھی مطلب بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا، وہ پورا شعر یاد ہے آپ کو؟ بھاگتے کتے نے اپنے ساتھی کتے سے کہا بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا۔ یہ اس شہر کا حال ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے، ہم چوروں کی طرح رہتے ہیں نا، موبائل اپنا چھپاتے ہیں، والیٹ اپنا چھپاتے ہیں، پیسے اپنے چھپاتے ہیں، اے ٹی ایم میں گھستے ہیں تو لاک لگا لیتے ہیں۔ میں سعودی عرب میں تھا کچھ عرصہ پہلے، تو وہاں میرے ہمزلف جو ہیں انہوں نے گاڑی کی سیٹ پہ موبائل والیٹ چھوڑا، ہاتھ میں کچھ 10 ریال کا وہ وہاں پہ انہوں نے ایک نوٹ اٹھایا، اندر بوتل لینی تھی، وہ لی اور لے کر باہر آ گئے، اور گاڑی سٹارٹ تھی، میں ان کے ساتھ چلا گیا، گاڑی کے شیشے نیچے تھے، چیزیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جرائم نہیں ہوتے، ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ شہر کے اس پاکٹ میں اس جگہ اتنے بجے کے بعد، یہاں کس جگہ کتنے بجے، اس کی تفریق ہی نہیں ہے۔ شہر کا کون سا علاقہ، کون سا پاکٹ، نارتھ ناظم آباد، ہم کہاں، ہم کٹھی پہاڑی کے اوپر کی بات کر رہے ہیں، ہم وزیرستان کی بات کر رہے ہیں، ہم رات کے صبح کے 4 بجے کی بات کر رہے ہیں، ہم صبح 8:20 کی بات کر رہے ہیں، 8:30 کی بات کر رہے ہیں، ہم نارتھ ناظم آباد، کے ڈی اے چورنگی، سیفی ہاسپٹل، تھانے سے 900 میٹر دور، حیدری کے نزدیک، اصغر علی شاہ اسٹیڈیم کے پاس، ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں۔ ہم ایک اس جگہ کی بات کریں جہاں سے کچھ دور ایک جماعت خانہ ہے، وہاں گلی کے کنارے پر کچھ فاصلے پر ایک چوکیدار بیٹھا ہے، ادھر رینجرز کی موبائل، ادھر پولیس والے مسلسل موجود ہوتے ہیں۔ ہم اس جگہ کی بات کر رہے ہیں۔ ہم چور کی طرح گھر کی گھنٹی بجائیں، گاڑی میں بیٹھے رہے، دروازہ کھلے اور لوگ بھاگ کے اندر چلے جائیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ ابھی موٹر سائیکلوں پر 2-4 لڑکے آ رہے ہوں گے، جن لوگوں کے گھروں کے ایسے دروازے ہیں کہ دروازہ کھلے اور اندر چلے جائیں، وہ گلی میں داخل ہوتے ہیں، فون کرتے ہیں دروازہ کھولو، اور جب وہ گلی میں داخل ہوتے ہیں فون کرتے ہیں، گاڑی گلی میں مڑتی ہے، دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور گاڑی گھر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ ہم چوروں کی طرح رہ رہے ہیں یار، چور شیروں کی طرح رہتا ہے، گن ہاتھ میں لے کے گھومتا ہے، دندناتا ہے، اور شہری چوروں کی طرح رہتے ہیں۔ بے شک یہ جو آپ نے بات کی، میرے خیال سے کچھ عرصے میں یہی ہوگا، جس طرح ہم نے پچھلے ادوار میں ایڈجسٹمنٹ کر لی تھی نا طارق بھائی، کہ اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک لائٹ جاری ہے تو اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک کام کر لو، ہمیں ایڈجسٹمنٹ موڈ میں لایا جا رہا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ لوگ دندناتے ہیں تو اتنے بجے سے اتنے بجے تک گھر واپس آ جاؤ۔ اچھا علی عزیز صاحب، جس سیفٹی کمیشن، پولیس سیفٹی کمیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ذرا دیکھنے والوں کو بتایا یہ کیا کام کرتی ہے، کیسے کام کرتی ہے، کیا اس کا یہ بنایا بھی اس لیے تاکہ کمیشن جو ہے نا، یہ ڈسٹرکٹ وائز کمیشن بنے گا، لوگوں کے ساتھ، پولیس والوں کے ساتھ الائنس ہوگا، کمیٹیز بنیں گی اس پہ، چاہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو، یعنی کہ پولیس کمپلینز ہو، پولیس والوں کی ہو، پبلک کی جو کمپلینز ہو، یہ اسی لیے بنایا گیا تھا۔ اس کو اسٹیبلش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک آسانی لا اینڈ آرڈر کے اندر، لوگوں کے اندر ایک اعتماد آئے اور تاکہ چیزیں بہتر ہو جائیں۔ لیکن انفارچونیٹ کہ اس کا تھا بھی یہی کہ ہر مہینے اس کی فرسٹ ویک میں میٹنگ ہوگی، لیکن اس کی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی وہ 2020 اگست میں ہوئی، اس کے بعد سے پھر کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، اور اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں۔ پھر جو بات یہ طارق صاحب بھی کر رہے ہیں، میرٹ سب سے بڑی چیز، جب آپ میرٹ ہی نہیں رکھیں گے تو پھر یہ چیزیں تو ہوں گی۔ اب آپ کراچی کی نمائندگی دیکھ لیں، اگر آپ روڈ پہ نکلیں، چاہے وہ ٹریفک پولیس والا ہو، چاہے وہ پولیس اسٹیشن والا ہو، آپ اس میں سے دیکھ لیں کراچی کی نمائندگی کتنی نمائندگی ہے کراچی میں، اس میں وہ آپ کو نمائندگی کراچی کی نظر ہی نہیں آئے گی کہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ کوئی لائیں، ہمارا صوبہ ہے، لیکن کم از کم کراچی کی نمائندگی تو دیں۔ میرٹ ہی نہیں ہے، آپ نے ایسے ایسوں کو دے دیا جو آپ کے پولیس والے اپنے کوئی ڈرگس میں انوالو ہے، کوئی مرڈر میں انوالو ہے، کوئی کس چیز میں انوالو ہے۔ تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کالی بھیڑیں ہیں، اس کے اندر کالی بھیڑیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری پولیس خراب ہے، ساری پولیس خراب نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، اب بیٹھنا پڑے گا۔ مجھے تو افسوس، حیرانگی ہے کہ اتنے کیسز ہو گئے، ایک اجلاس لا اینڈ آرڈر کے اوپر کسی نہ آئی جی نے بلایا اور نہ ہی سی ایم نے بلایا۔ یہ کب بلائیں گے، کب دیکھیں گے؟ ہاتھ
اس وقت آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک ٹائم آئے گا کہ اس ٹائم آپ گھر پہ رہیں، وہ ٹائم کوئی نہیں. یہ ایسا ٹائم آ گیا ہوا ہے کہ کسی بھی ٹائم، خدا نہ خواستہ یہ ایسا ٹائم ہے کہ شہری جو ہے وہ ہر ٹائم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنی جان کیسے بچانی ہے. بالکل، ہمیں کس طریقے سے محفوظ اتنا برا حال ہو گیا، ہمیں کس طریقے سے لوگ محفوظ پریشان ہیں. کوئی آپ کتنے تو ایسے ہیں جو کیسز تھانوں کے اندر رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں، ڈر کے ہمارے لوگ نہیں کرواتے ہیں. ایسے کیسز ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں پہ کہ اور لوگ پریشان ہو جائیں گے یہاں پہ. بس نہ پوچھیں کیا برا حال ہے. افسوس کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں اللہ میں ہمارے اس شہر کے اوپر، صوبے کے اوپر دعا کر سکتے ہیں، انتظار کر سکتے ہیں انصاف کے حوالے سے. جو 14 سال ہو گئے ان کی حکومت، کوئی ڈپارٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی کر رہے ہیں بہتر. آپ یہاں سے لگائیں تھانوں کے اندر، جس تھانے میں 12 ٹوٹل سٹاف ہوگا اور وہ تھانہ اتنا امپورٹنٹ ہوگا تو وہ کنٹرول کیسے کرے گا اپنی، نہ حالانکہ بجٹ بھی آپ کو اتنا پورا ملتا ہے پولیس کو. ٹھیک ہے، اختر گورچانی صاحب، سب کو پولیس سے شکایتیں ہیں، سب چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو. مسئلہ کہاں ہے؟ کیوں نہیں ریزالو ہو رہا؟ جی سر، کیسے حل ہوگا؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا، پہلے ان کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. پولیس ہمیشہ مقامی ہی کامیاب رہتی ہے. ہمارے ہاں کراچی پولیس میں کچھ 10-20 بلکہ میں شاید سمجھتا ہوں 25% لوگ ایسے ہیں جو باہر سے آ کے یہاں بھرتی ہوئے، کچھ کا تعلق کے پی سے ہے، کچھ کا تعلق پنجاب سے ہے. تو وہ لوگ حالات کو اتنی بہتر نہیں سمجھ سکتے جتنا ایک مقامی آدمی سمجھ سکتا ہے. زیادہ سندھ سے. اور دوسری بات یہ کہ اندرون سندھ سے بھی چاہے کسی کا تعلق ہو تو وہ کراچی سے اتنا فیملیئر نہیں ہوگا جتنا ایک کراچیائٹ ہو سکتا ہے. پولیس کو ہمیشہ مقامی ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ مقامی لوگوں کو تھانوں میں اور اس طرح کی پوسٹنگز پہ رکھا جائے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کچھ ٹینیور کا بھی کچھ خیال رکھا جانا چاہیے. یہاں میں نے دیکھا ہے 2-4-6 مہینے سے زیادہ کراچی کا کوئی ایس ایچ او نہیں نکالتا. ابھی ایک بندہ جا کے تھانے کے حالات سمجھ رہا ہوتا ہے تو 2-4 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور آ گیا. تو اس کے علاوہ جو ہماری پروفیشنل ٹریننگ میں بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو بھی دور کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ انٹیلیجنس کلیکشن کا کچھ سسٹم ہونا چاہیے. پرانے زمانے میں ایسا نظام ہوتا تھا کہ ہر تھانے میں ڈیٹیکٹیو فوٹ کانسٹیبلز رکھے جاتے تھے. ان کا کام یہ ہوتا تھا وہ اپنے تھانے میں اپنی لوکیلٹی کے لوگوں سے گھل مل کے تو معلوم کرتے تھے وہاں کون سے لوگ ہیں جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. اختر صاحب، اب تو ایک مذاق بھی بنا ہوا ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں چھت پڑ رہی ہے اور کس علاقے میں بجری گر رہی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ لوگ مار کے کہاں گئے. بہت شکریہ اختر گورچانی صاحب. یہی تو بات ہے نا، ہماری پرائورٹیز چینج ہو گئی ہیں. جی ہاں، پرائورٹیز کو ہمیں ری پرائورٹائز کرنا پڑے گا یہ سب چیزیں. اور دوسری جو آپ بات کر رہے تھے پبلک سیفٹی کمیشن کی، تو پبلک سیفٹی کمیشن کا بیڑا غرق تو شروع سے ہی ہو گیا تھا. 2002 میں جب یہ انٹروڈیوس ہوا تو میں بھی اس وقت سندھ پولیس میں ہی تھا. ایک چیز کا شروع سے بیڑا غرق ہے اور کچھ چیزوں کا کیا جا رہا ہے. کمیشن کی ریکوائرمنٹ یہ ہے، سیفٹی کمیشن کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہوگا. ڈسٹرکٹ کا ایس پی یا صوبے کا آئی جی سیفٹی کمیشن کی ریکمنڈیشن کے بغیر بیفور ٹائم 3 سال سے پہلے چینج نہیں ہوگا. آپ دیکھیں اس پہ کبھی عمل نہیں ہوا. ڈسٹرکٹس میں کبھی پبلک سیفٹی کمیشن بنے ہی نہیں، اور کبھی آج ہو سکتا ہے آپ بن گئے ہوں اور لولے لنگڑے ان کو لیکن وہ بن گئے ہوں، لہر کسی بھی طریقے سے نہیں بن رہے. بہت شکریہ علی عزیز جی صاحب، اختر گورچانی صاحب اور طارق بھائی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. تو یہ کراچی کا یہی نوحہ ہے اور حکمران پرسکون ہیں، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہیں سے بھی سکون میں نہیں ہیں. تو ابھی ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد مزید چیزیں ڈسکس کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب ذرا شو میں بات کرتے ہیں سیاست کی. حکومت کو کس طرح گرانا ہے، کیا داؤ پیچ آزمانے ہیں. اپوزیشن کے 2 بڑے آج اسلام آباد میں بیٹھک لگائیں گے. آصف زرداری عشائیے پر فضل الرحمان کے گھر جائیں گے. جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں، تو ان کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے. ہمارا کھیل شروع. تبدیلی سرکار کی تبدیلی کا مشن. اپوزیشن کے رابطوں میں تیزی آ گئی. حزب اختلاف کے 2 بڑے بیٹھک لگائیں گے. آصف زرداری فضل الرحمان کے گھر عشائیے پر جائیں گے. عزم اعتماد یہ اس لیے چاہتے ہیں
کہ جلدی جلدی یہ حکومت جائے اور ہم پھر سے کسی طرح بچیں۔ سابق صدر اور پی ڈی ایم سربراہ کی ملاقات میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد سے متعلق امور پر گفتگو ہوگی۔ جے یو آئی سربراہ کے مطابق اب حکمرانوں کی رخصتی قریب آ چکی ہے۔ آنے والے وقت میں انقلاب بھی آئے گا، تبدیلی بھی آئے گی، اور ان احمقوں سے یہ پاکستان پاک ہوگا۔ حزب اختلاف حکومت گرانے کی باتیں تو کر رہی ہے، لیکن وزیر اعظم تو سیاسی حریفوں کا مستقبل کچھ اور بتا چکے ہیں۔ آپ کو پھر شکست ہوگی، لیکن شکست نہیں ہوگی، آپ جیلوں میں جائیں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے آج فیاض الحسن چوہان صاحب کو۔ فیاض صاحب بہت شکریہ نیا دن کو وقت دینے کے لیے۔ وزیر اعظم کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اب بیٹھک ہو رہی ہے۔ فضل الرحمان سابق صدر آصف زرداری کے درمیان یہ ملاقات طے پا گئی ہے، کیا کہیں گے اس ملاقات پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پچھلے 3.5 سال سے ان کی ملاقاتیں ہر روز طے ہوتی ہیں، ہر ہفتے طے ہوتی ہیں، ہر مہینے طے ہوتی ہیں، اور ان کے نعرے، ان کی بڑکیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب جا رہے ہیں، ان کی حکومت ختم ہونے لگی ہے، اور تحریک اعتماد لاتے ہیں، کبھی سینٹ کے چیئرمین کے خلاف، کبھی وزیر اعظم صاحب کے خلاف، اس میں ناکامی ہوتی ہے۔ پھر بجٹ آتا ہے ہر سال، بجٹ میں یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ بجٹ پاس نہیں ہوگا، حکومت گر جائے گی، بجٹ پھر بھی پاس ہو جاتا ہے۔ مختلف قسم کے بل آتے ہیں سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی میں، یہ کہتے ہیں جناب یہ بل پاس نہیں ہوں گے، حکومت اپنی افادیت کھو بیٹھے گی، وہ پاس ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری بڑکیں، یہ سارا دادی بیڑا، سیاسی دادی بیڑا، یہ 3.5 سال سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور آگے بیان کر رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، عوام بھی دیکھ رہی ہے۔ حاصل وصول جو ہے وہ زیرو ہے۔ انشاءاللہ اب کی بار بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اپنا گھر نہیں محفوظ، اپنے گھر سے ذلیل و خوار ہو گئے، اپنا بھائی اور اپنا تحصیل جناب الیکشن ہار گئے، اور اپنے گھر کی فکر لو، ساری دنیا جہان کا ٹھیکہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے، گھر سے آپ ذلت اور رسوائی اور شکست کا جناب دوچار ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کے اور فضل الرحمان صاحب کے ملنے سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا جانا، یہ 100 دفعہ ملیں جانا۔ اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مولانا کی پارٹی پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ میں ساتھ دے گی، اور اس مارچ کا کوئی نتیجہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ 2016 میں مجھے یاد پڑتا ہے بلاول زرداری صاحب کو نیا لانچ کیا تھا آصف زرداری صاحب نے۔ ہم جناب دھرنے شرنے دے کے اور تحریکیں چلا کے نواز شریف صاحب کے خلاف بظاہراً ان کی حکومت نہیں گرا سکے تھے، تو بلاول زرداری صاحب جناب جولائی 2016 میں لانچ ہوئے، انہوں نے جلد سے پریس کانفرنسز، ٹاک شوز کے اندر جناب بڑھ کے مارنا شروع کی۔ اب میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کی حکومت جاتی ہے۔ بس یہ میں اپنی ماما کی برسی پہ میں اعلان کروں گا لانگ مارچ کا، پھر دیکھنا جانا کس طریقے سے نواز شریف کی حکومت کا دھڑم تختہ ہوتا ہے۔ جناب 4 مہینے ٹیمپو بنا کے ہم بھی پریشان ہو گئے کہ یار ہم جو پچھلے 3 سال سے لگے ہوئے تھے اس حکومت کو گرانے پہ نواز شریف صاحب کی، ہم نہیں گرا سکے، یہ پتہ نہیں کیڑی گدڑ سنگی لے کے آئے گا جناب بلاول زرداری۔ وہ جناب جب 27 دسمبر 2016 آیا، مجال ہے، قسم ہے جو انہوں نے کوئی کسی لانگ مارچ کی، کسی تحریک تذکرہ بھی کیا ہو اپنی تقریر میں اور اس فنکشن میں، کیوں؟ وہ سارا آصف زرداری صاحب پیچھے سے اس کو چلاتے ہیں۔ وہ چابی والا کھلونا ہوتا ہے نا ایک، یہ چابی والا سیاستدان ہے بلاول زرداری صاحب، چابی والا سیاستدان۔ چابی ذرا آصف زرداری صاحب کے ہاتھ ہوتی ہے۔ آصف زرداری صاحب پھر آپ کو سارے معاملات پتہ ہے، وہ ہر کسی کو استعمال کرتے ہیں، وہ پتر کو بھی استعمال کر دینے، وہ مخالفین کو بھی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب زرداری صاحب کو استعمال کرنے کے چکروں میں ہے، زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو استعمال کرنے کے چکروں میں ہے۔ یہ تحریک عدم اعتماد کی باتیں کرتی ہے یہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، یہ پی ڈی ایم، یہ اپوزیشن اس ملک کی، ان کا آپس میں اعتماد کوئی نہیں ہے۔ اور پہلے آپس میں تو اعتماد بنا لو، پھر اس کے بعد تحریک عدم اعتماد جو ہے حکومت کے خلاف لے کے آنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں بس۔ اچھا فیاض صاحب، مولانا جو ہے وہ آج کل حکومت پہ کافی جو ہے نا وہ غصے میں نظر آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حکومت نے 50 لاکھ گھر دینے تھے لیکن گھر تو کجا، وہ تو گھر گرا رہے ہیں، مہنگائی نے بھی عوام کی جان نکال دی۔ تو ان ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ بھائی جان میں بالکل، مولانا صاحب غصے میں ہیں، کیوں نہ غصے میں ہو، کہاں وہ دن تھے کہ جب یہ جن تھے، ٹھیک ہے نا جی، آج ہم دیو ہیں اور ان جنوں کے بھی پیو ہیں۔
تو جناب یہ غصے میں تو ہوں گے. اور ان کے جن ہونے کا عالم یہ تھا, یہ سال میں 50 لاکھ کی لسی نکال جاتے تھے. ان کے جو بل آتے تھے نا, چیئرمین کشمیر کمیٹی, پوری دنیا کے دورے, 5 انگلیاں گھی میں, سر کڑائی میں, اور جناب ہم تم ہوں گے, بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہو والا ماحول تھا. اب وہ ماحول کوئی نہیں ہے. اب پلے سے کھانا پڑتا ہے. وہ منسٹر کالونی کے اندر پکا گھر ملا ہوا تھا, موج ملنگا دی, وہ والا ایک ایٹماسفیئر تھا, وہ ایک فضا تھی. اب وہ چیزیں نہیں ہیں. تو بھئی مولانا غصے میں نہیں ہوں گے تو اور کیا کہہ کے لگائیں گے؟ کیا وہ لطیفے سنائیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں مولانا کا غصے میں ہونا حق مجانب ہے. انہیں غصے میں ہی رہنا چاہیے عمران خان صاحب کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف اور موجودہ حکومت کے خلاف. لیکن اس غصے کا کوئی عملی, جسے کہتے ہیں نا کہ مینیفیسٹیشن نہیں ہو پا رہی, وہ ان کے بس میں نہیں ہے. کیونکہ عوام جانتی ہے یہ کتنے لوٹ مار کے عادی اور شکاری ہیں. عوام جانتی ہے کہ مولوی فضل الرحمان صاحب حق چار یار کے نظام اور اسلام کے نام پہ, اللہ رسول کے نام پہ اپنی توندوں کو جو نا بڑھاتے رہے ہیں, اپنی آل اولاد کو پالتے رہے ہیں, اپنی سیاست اور اپنے فنانس کو حرام حلال کماتے رہے ہیں. لوگ ان کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو انشاءاللہ غصے میں رہیں, موج کریں. ہم انشاءاللہ اپنا اگلا 1.5 سال اکتوبر 2023 میں مدت پوری ہوگی اس ٹینیور کی, اس رجیم کی, اور دسمبر 2023 میں الیکشن ہوگا. اور اللہ پاک کے کرم سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اپنی مدت پوری کریں گے. اور یہ اپوزیشن آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن, یہ پی ڈی ایم, اپنی ذلت اور رسوائی کی عدت پوری کریں گے. ہم مدت پوری کریں گے, یہ اپنی ذلت اور رسوائی کی عدت پوری کریں گے. جو سیاسی رسوائی ان کی قسمت میں لوٹ مار, قتل و غارت گری اور اس ملک دشمن طاقتوں کی جھولیوں میں بیٹھ کے پاکستان کے مفادات کے سودا کرنے کی پاداش میں جو سیاسی رسوائی ان کے کھاتے میں آئی ہے, اس سیاسی رسوائی کی عدت انشاءاللہ اپنی پوری کریں گے اور ہم اپنی مدت پوری کریں گے. بہت شکریہ فیاض صاحب, آپ نے مولانا صاحب کے غصے پہ تو بات کی, لیکن مہنگائی والا سوال جو ہے اس کو آپ گول کر گئے. آگے چل کے آپ سے کریں گے بات اس پہ, لیکن ابھی شو میں آگے بڑھتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن بیگ کے گھر پر چھاپے اور مقدمات کے خلاف درخواست کی ہوئی ہے سماعت. ایف آئی اے حکام کی عدم پیشی پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے. ڈائریکٹر سائبر کرائم کو آج ہی طلب کر لیا گیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس یہ ہیں کہ چاہے چھپایا غلط طریقے سے ہی کیوں نہ ہو, کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سہیل رشید سے. جی سہیل, اپڈیٹ کیجیے. دیکھیں, محسن بیگ کی جانب سے جو دائر درخواستیں ہیں, ایف آئی اے مقدمات, چھاپے اور پولیس ایف آئی آر کے خلاف, ان پر سماعت ہوئی ہے. ایف آئی اے کی جانب سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا تھا, جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈائریکٹر سائبر کرائم کو آج کی دن 11 بجے طلب کر لیا ہے. چیف جسٹس صدر مدلہ نے یہ ریمارک کی ہے کہ ایک جمہوری معاشرہ ہے جہاں پر ایف آئی اے اس طرح نہیں کر سکتی, اور جب ہم پہلے بھی اپنے احکامات میں واضح کر چکے ہیں کہ پیکا کے تحت اختیارات باقاعدہ ایس او پیز پر چلنے کے بعد ہی استعمال کیے جائیں گے, تو کون سا ایسا ڈائریکٹر ایف آئی اے کا جو نہ آئین کو مانتا ہے نہ ہی اس عدالت کو مانتا ہے, آج دن 11 بجے کی عدالت میں پیش ہوں, کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. اسی دوران چیف جسٹس نے یہ ریمارک بھی دی ہے کہ چھاپا اگرچہ غلط بھی ہوا ہو, لیکن محسن بیگ کے گھر پر قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جانا چاہیے تھا. ریاست کی ریٹ بھی بہرحال کوئی چیز ہوتی ہے. 2 الگ الگ درخواستیں جن پر اب سماعت 11 بجے تک اس میں وقفہ کر دیا گیا ہے. 11 بجے دوبارہ اس سماعت کا آغاز ہوگا. ٹھیک ہے, سو نیا دن میں وقت ہے ایک بریک کا. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر آپ کو ملوائیں گے ہونہار تالمیم سے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک. سرکاری اسکولز میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ لنچ بھی فری ہوگا. لاہور کے 100 سے زائد پرائمری اسکولز میں طلبہ کو کھانا دینے کا آغاز ہو گیا ہے, اور مقصد بچوں میں غذائی کمی کو دور کرنا ہے. دانیال عمر کی رپورٹ دیکھتے پھر اس پہ بات کریں گے. عالمی اداروں کی تحقیق کے مطابق پاکستان میں ہر 10 میں سے 4 بچے غذائیت کی کمی کا شکار ہیں. پنجاب حکومت نے اس پر قابو پانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہے لاہور کے علاقے مصطفیٰ آباد کا گورنمنٹ پرائمری اسکول, جہاں صبح سے کلاسز لینے والے ننھے بچوں کو انتظار ہے مزیدار کھانے کا. کھانے میں آج طلبہ کے لیے دال چاول آئے ہیں.
महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने लाहौर में 5वीं जमात तक के स्कूलों में स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज किया है। प्रोग्राम के तहत बच्चों की रोजाना मुख्तलिफ खानों से तवाज़े की जाएगी। बच्चे कहते हैं कि घर से लंच ना मिलने पर बहुत भूख लगती थी। चावल भी मिलते हैं, चने और करी भी मिलती है, बड़ा कुछ मिलता है। खाना नहीं खाते तब काम भी सही होता था, सुस्ती वगैरह होती थी। अब स्कूल में खाना मिलता है, अच्छा लगता है। चिप्स, ये चॉकलेट, टॉफी, बबल ये खाते थे। अभी हम पर कारा मिल रहे, हम लंच नहीं लेकर आते। हुक्काम को उम्मीद है कि इस प्रोग्राम की बदौलत हाजिरी में बेहतरी आएगी, बच्चों की पढ़ाई में तवज्जो भी बढ़ेगी। वो बच्चे जो ग़िज़ाई कमी का शिकार थे वो भी इससे मुस्तफीज हो रहे हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब के मुताबिक एक स्कूल के बच्चों को खाना फराहम करने के लिए सालाना 15 लाख रुपए खर्च आएगा और ये तमाम अखराजात मुखय्यर हजरात बर्दाश्त करेंगे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शाहिद लोन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। आप चेयरमैन हैं अल्लाह वाले ट्रस्ट के। सर, जो काम आप कर रहे हैं, यकीन जानिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। ज़रा हमें अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं कि किस तरीके से ये जो लंच है, ये फ्री लंच जो है, ये आइडिया कैसे आया और ये क्या प्रोसेस है सारा? आइडिया इस तरह से आया है कि आपके जो हमारा जो पंजाब है सूबा, इसमें 100 में से 62% बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ जाते हैं, और ये प्राइमरी की फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। और जो केजी से फर्स्ट तक जाते हुए 37 बच्चे जो हैं, 37 बच्चे वो स्कूल छोड़ जाते हैं। इसका मतलब है अगर 100 स्कूल बच्चा दाखिल हुआ है और उसमें से 5वीं क्लास तक जाते जाते सिर्फ 38 बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देते हैं। अब ऑब्वियसली इस सिचुएशन में अगर हम फिलैंथ्रोपी करते हैं और हम फूड एंड न्यूट्रिशन में है, तो हमने फैसला किया कि सबसे अच्छी इंटरवेंशन ये है कि हम इसमें जाके काम करें। तो बेसिकली वजह यह है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है वो कोई 2 करोड़ 20 लाख हैं, और दुनिया के 90 मुल्क ऐसे हैं जिनकी इतनी टोटल पॉपुलेशन नहीं है। तो आप खुद से आप तसव्वुर करें कि अगर अल्लाह ताला ने हमें ह्यूमन रिसोर्स दिया, हमने उन्हें अपना एसेट बनाने की बजाय लाइबिलिटी बना लिया है। तो इस तरह के बहुत सारे थिंकिंग प्रोसेस में से गुजरने के बाद हमने प्राइमरी स्कूल्स में खाना खिलाना शुरू किया। अच्छा सर, कितने स्कूल्स को आप केटर कर रहे हैं और कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? क्या रिस्पांस आता है बच्चों का इस पे, और स्कूल्स का क्या रिस्पांस आ रहा है? देखिए, जो हम लोग काम तो इसमें कोई 4 साल से कर रहे हैं। पहले 3 साल जो है वो हमने खिलाया है ट्रस्ट स्कूलों में। हमने एक हमारे दोस्त हैं अमार भाई, जिनका है काविश, तो काविश स्कूल मैनेज करता है, जैसे कस्टम वेलफेयर है, जैसे मरकज़ार सोसाइटी है, या इस तरह के 1-2 स्पेशल स्कूल हैं। तो हमने पहले खाना हर जगह ट्राई किया। जो मस्जिद स्कूल है, जो 1 रूम 1 क्लास 1 टीचर 1 क्लासरूम बेस स्कूल है, उनमें हमने खाना खिलाया। फिर स्पेशल बच्चों में खिलाया, फिर इस तरह के वोकेशनल में खिलाया, इनफॉर्मल में खिलाया। तो जब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए कि ये इफेक्टिव टूल है, तो फिर हमने गवर्नमेंट से बात की। और इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुराद राज साहब ने, लेकिन खाना जो है वो नवंबर 20,000 यानी 2020 में हमने इसको साइन अप किया था, शुरू किया था। अच्छा, जो पिछला साल है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो इस तरह से हैं कि जो एनरोलमेंट है पंजाब में वो 33% इंक्रीज़ हो गई है, और जो आपका ड्रॉप आउट रेशो था वो पहले 62% था, अब इस वक्त वो 2% रह गया। तो 60% ड्रॉप आउट में फ़र्क पड़ा। और न्यू एनरोलमेंट में वो जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो भी वापस आ रहे हैं, और जो बच्चों ने गुर्बत की वजह से स्कूल छोड़ दिया था वो भी वापस आ रहे हैं। तो 33% जो है वो आपकी बढ़ गई एनरोलमेंट, 60% इंप्रूवमेंट आई आपकी रिटेंशन में, बच्चे स्कूल छोड़ के नहीं जा रहे, दे आर वेरी सीरियस। और जो हमने इनके BMI लिए थे प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, इनका बॉडी मास इंडेक्स लिया था, उसके मुताबिक जो वीक बच्चे थे उनमें 77% की हेल्थ इंप्रूव हो गई है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आया है वो ये आया है कि इनका सोशल बिहेवियर बहुत अच्छा हो गया, इनका कंसंट्रेशन स्पैन बहुत अच्छा हो गया, इनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। और हमने इस वक्त जो इनके शुरू किए हुए हैं गवर्नमेंट के पिछले साल से, ये तकरीबन कोई 100 स्कूल हमने कंप्लीट करने हैं, जो इंशाल्लाह इस दिसंबर तक हम कंप्लीट कर देंगे। और उसके मुताबिक फिर 23,000 बच्चे को रोज़ाना की बुनियाद पे देंगे। ये तकरीबन कोई 47-48 लाख मील बनेगा इंशाल्लाह साल के एंड तक, यानी एक साल का 47 से 48 लाख है। अब 50 लाख लगा ले राउंड फिगर में।
صحیح. اچھا سر، اس پروگرام کا جو آغاز ہے وہ آپ نے بتایا کہ 100 سے زائد اسکولوں میں کیا گیا ہے، تو مزید اس پروجیکٹ کو انہینس کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے کہ مزید جو ہے وہ آگے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، کیا ارادہ ہے سر؟ دیکھیں، اس کا ارادہ تو یہ ہے کہ پورا پاکستان ہو. ابھی آپ سوچیں کہ ہم جو ہے فوڈ باسکٹ ہے پنجاب، اس میں یہ حالت ہے اس وقت جو صحت کی حالت ہے وہ اتنی بری ہے نیوٹریشن کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مثال دے رہا ہوں آپ کو. ابھی ہم نے اچھا پہلے میں ایکسپینشن بتاتا ہوں آپ کو. ایکسکیوز می. جی. ایکسپینشن اس طرح سے ہے کہ 100 کے بعد جو نیکسٹ جمپ ہے وہ 263 سکولز کی ہے. تو آج کل ہم دن رات لگے ہوئے ہیں. ہم ہر ہفتے تقریباً کوئی 7-8 سکول کھول رہے ہیں تاکہ وہ پچھلا جو کووڈ میں ہمیں پرابلم آئی اور تھوڑی کیپیسٹی بلڈنگ جو تھی ٹیچرز کی بھی اور پورے سسٹم کی، وہ ہم نے اسے ٹھیک کیا ہے، اسے الائن کیا ہے. اب یہ ہے کہ ہم فلی الائنڈ ہے اور چیزیں بالکل سیٹ ہیں اور بہت سپیڈ سے ہم کھولتے جا رہے ہیں. تو 100 دسمبر تک ہمارا ٹارگٹ ہے، لیکن بہت زیادہ چانسز ہے کہ ہم پہلے یہ اچیو کر لیں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو میری منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ بھی ساتھ جڑے. اچھا پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ابھی فی الحال صرف اللہ والے ٹرسٹ جو ہے وہ اپنے پیسے سے یہ کھانا کھلاتا ہے. حکومت کی طرف سے ایک پیسہ ہمیں نہیں ملا. یہ اس کو ایک تو غلط فہمی کو دور کر لیجیے گا. ابھی ان کی توسط سے کیونکہ انہوں نے بیان دیے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ جڑنا شروع ہوئے ہیں. جیسے کارپوریٹ سے ہمارے ساتھ ابھی ہونڈا جڑے ہیں، لیکن انہوں نے بھی ایک سکول کیا ہے، بہت چھوٹا سا سکول سپانسر کیا ہے، اور پیچھے اس کے شاید اور بھی کارپوریٹ آئے گا. لیکن ابھی تک اس میں کوئی بھی دوسری کسی قسم کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے. یہ ہم ہیں، ہمارے کچھ ہم دوست ہیں اور فیملی اینڈ فرینڈز ہیں، سمجھ لیں. صحیح. اس کی ایکسپینشن پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب میں تقریباً کوئی 560-70 سکول ہے، تو وہ ہم نے پہلے کور کرنی ہے. یہ میں پنجاب نہیں بات کر رہا، سوری، لاہور ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں. صرف لاہور ڈسٹرکٹ میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ابھی ہم نے ایک دوسرا پروجیکٹ سائن کیا ہے اور وہ ہے فیڈرل کے ساتھ، اور وہ اس بدھ کو آج سمجھ لیں آج پیر ہے اور پرسوں ہم انشاءاللہ تعالی اس کا اسلام آباد میں بھی اوپننگ کر رہے ہیں ہم فیڈرل میں. ہمارے ہاں یہ حالت ہے اس وقت کہ جو سکول ہے، اگر آپ میرے کہنے پہ کسی بھی گورنمنٹ سکول چلے جائیں کراچی کے بھی، تو آپ جا کے ان سے صرف یہ پوچھ لیجئے کہ کتنے بچے ناشتہ کر کے آئے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ 30 بچوں کی کلاس میں سے صرف ایک بچے نے ناشتہ کیا ہوتا ہے. اور اگر آپ پوچھیں گے کہ لنچ کتنے لے کر آئے تو میکسیمم 3-4 بچے لنچ لے کر آئے ہیں. اب آپ تصور کریں کہ ایک بچے نے رات کو کھانا کھایا اور وہ دوسرے دن 12 بجے تک بھوکا ہے اور وہ 2:30 بجے تک سکول ہے، تو آپ مجھے بتائیے وہ بچہ کیا ایجوکیشن حاصل کرے گا. بالکل. اچھا شاہد صاحب، اب آپ خود ماشاءاللہ اس کو اتنا ویل رن کر رہے ہیں اور اتنے عرصے سے کر رہے ہیں وداؤٹ اینی سپورٹ، تو اب گورنمنٹ کو آن بورڈ لینے کا آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ ان کو آن بورڈ لینے کا مقصد کیا ہے؟ بیکاز کئی لوگ اس سے سوال اٹھائیں گے کہ جی جب آپ لوگ خود اتنا اچھے سے کر رہے ہیں تو پھر یہ گورنمنٹ کو آن بورڈ لینے سے پولیٹیسائز تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے بڑی سمپل سی ہے. ہم ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے فلانتھراپسٹ. اگر اللہ نے ہمیں ہمت دی تو ہم خود ہی کرتے جائیں گے. 100 سکول کے یعنی یہ 100 سکولوں کو کھلانے کے لیے 14.5 کروڑ روپیہ چاہیے. اب ہم اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں. اگر حکومت مل جائے گی تو ہم یہ ہدف جلدی پورا کر لیں گے، کیونکہ ویسے لاکھوں میں ہیں بچے آپ کے اس میں. اگر حکومت نہیں ملے گی وہ تو چل ہی رہا ہے. ابھی اسلام آباد میں بھی ہم نے سائن کیا ہے تو اس میں فیڈرل حکومت کی طرف سے ہم نے کوئی پیسہ نہیں مانگا، تو ہم تو اپنے طور پہ چل رہے ہیں. لیکن آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ جو آپ کے منسٹرز ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، اور جس سے کارپوریٹ پہ بجائے ہم جا کے مارکیٹنگ کرتے رہیں، تو اگر حکومت سپورٹ کرتے تو کارپوریٹ ہمارے ساتھ مل سکتا ہے. بہت جلدی ہمیں مارکیٹنگ سیکشن نہیں بنانا پڑے گا. اور اگر حکومت ان کے پاس اتنے فنڈز ہیں، آپ تصور کریں کہ صرف نان ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ صرف پنجاب کے پاس 330 بلین ہے، اور وہ صرف 25 کروڑ میرے ساتھ لگا دیں اور 15 میں لگا دوں تو ہم 263 میں 50% جو اوپر ہم بچوں کو کھانا کھلا دیں گے اس میں. اور یہ جو انٹرونشن ہے اس کے ریزلٹس اتنے آؤٹ کلاس ہے کہ جو ٹریڈیشنل انٹرونشنز آج تک کرتا رہا ہے ایجوکیشن میں، اس میں میرا نہیں خیال کتنے ریزلٹس ہیں. اسی وجہ سے ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ اوور ویلمنگ ہے فرام سی او ٹو ڈیپوٹی. ناؤ اس وقت اب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی اویئرنیس اس لیے پھیلی ہے کہ اس دفعہ منسٹر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں ریزلٹس آنے کے بعد اسے اکنالج کر لیا ہے، اور لوگ اس کو یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ یہ ابھی شروع ہوا ہے. اوکے. اچھا شاہد صاحب، ایک چیز میں آپ نے ساری باتیں کر دی، میرا اپنا ایک پرسنل یہ کوسچن وہ یہ ہے کہ جب ہم اسکول میں لنچز کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یا تو ویسٹرن کنٹریز آتے ہیں یا پھر ایک بہت اچھا ماڈل ہے جاپان کا، جہاں پہ نہ صرف ان بچوں کو وہاں کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے بلکہ ٹیبل سیٹ کرنے سے لے کے پلیٹ بنانے تک، اور اس کے بعد کھانا کھانے سے لے کے
اس کو کلین کرنے تک اور پھر دوبارہ پلیٹس جو ہیں وہ ان ایریاز تک پہنچانے میں ان بچوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. نہ صرف یہ کہ ان کا پیٹ بھرا جا رہا ہے بلکہ ان کو ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ کہیں آگے جا کے ہم یا آپ اپنے اس انڈیور کو, اپنی اس کوشش کو نہ صرف بچوں کو کھانا کھلانے تک رکھیں گے بلکہ اس کے آگے ان کی تربیت پہ بھی تھوڑا سا نظر ثانی کریں گے؟ دیکھیں جب ہم پہلے کھلاتے تھے نا پرائیویٹ یہ جو ٹرسٹوں کے اسکول ہیں اس میں بچے خود ہی سرو کرتے تھے, خود ہی پلیٹس دھوتے تھے اور وہ اپنی انوینٹری خود ہی مینٹین کرتے تھے. وہاں مانیٹرز کا تو رواج ہوتا نہیں ہے, تو وہاں پر کوئی بھی ایک سینئر بچہ کھڑا ہو جاتا تھا جس سے سوشلی رسپانسبلٹی فیل کرتے تھے وہ, اور وہ رسپانسبل فیل کرتے تھے. اچھا اب یہ جو ہے ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے, ہاتھ دھو کے کھانا ہے, شکر الحمدللہ کرنا, یہاں تک آئے ہیں. لیکن ہم نے ابھی مینرز کی بجائے ابھی بیسک نیڈز کی طرف زیادہ زور دیا. مثال کے طور پہ ہم نے سب سے پہلے ان کا ہائٹ اینڈ ویٹ لیا ہے اور اسے ریکارڈ کر لیا ہے. حکومت کے پاس کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جس میں بچوں کی ہائٹ اور ویٹ سے اس کا BMI نکالا جا سکے. تو اب ہم جتنے اسکولوں میں کام کر رہے ہیں اس کا ہمارا جو ہے نا باڈی میس انڈیکس کا ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے. اس کے بعد ہم نے ان کی آنکھیں چیک کی ہیں, اور جن بچوں کی آنکھیں کمزور ہیں سب کو NK دے دی ہیں ہم نے, انہیں کلاسز دے دی ہیں, بلکہ ٹیچرز کو بھی دے دی ہیں. اس کے بعد ہم نے ان کے کان چیک کیے ہیں, ہم نے ہیئرنگ چیک کی ہے ان کی سننے کی طاقت. یہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ کوئی بچہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بورڈ صحیح نظر آ رہا ہے, وی وانٹ ٹو میک شیور کہ اس کو سنائی صحیح دے رہا ہے. یہ کرنے کے بعد جن کے دانتوں میں کیڑے تھے ہم نے ان کی فلنگ کروا دی ہے, صفائی کروا کے. اچھا یہ جو ہے اب کھانا اسکول پروگرام سے ہم نے اس کی ہیلتھ کور کر دیا ہے. یہ جو اس سے اگلی سٹیج ہے, پھر اس سے اگلی سٹیج میں پھر اس کی فائن ٹیوننگ جو ہے وہ پھر ہم جا کے جاپان کی طرح کچھ ایکٹ کریں گے. لیکن فی الحال تو یہ ہے کہ جو بیسک نیڈ ہے وہ پہلے پوری کی جائے تاکہ بچے ایکولی سیم پار جو ہے جو دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے مطابق ان کی صحت ہو تاکہ وہ تعلیم اچھی حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد لون صاحب, ہمارے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے. اور بچی اور ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اٹینڈنس جو ہے وہ انہینس ہونے لگی ہے بیکاز آف دیٹ لنچز. تو اب بات کرتے ہیں ایک ایسے ہونہار اسٹوڈنٹ کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ لگن سچی اور عزم بلند ہو تو منزل کا حصول کبھی مشکل نہیں ہوتا. یہ ثابت کیا ہے 4 سدہ کے 16 سالہ طالب علم نے جس نے عالمی سطح پر اپنی قابلیت کا لوہا منوایا. تو پشاور سے عرفان مرتضی کی رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان سے. عمر کا کچا مگر عزم کا پکا, یہ ہے محمد عمیر, جس نے 16 سال کی عمر میں انجام دیا ایسا کارنامہ کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرایا, وہ بھی ACCA کے پرچے رپورٹنگ فائنینشیل ٹرانزیکشن میں پورے 100 نمبر حاصل کر کے. پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے تقریباً 178 کنٹریز تک اس کے اسٹوڈنٹس وہ پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں, اور پھر جا کے جو پیپر کا رزلٹ آتا ہے تو وہ سارے اسٹوڈنٹس میں جو لاکھوں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس میں پھر کوئی 1-2 جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ٹاپ کر جاتے ہیں, یعنی یا ورلڈ وائڈ یا نیشن وائڈ جو اپنے ملک میں ہے. تو میرا ماشاءاللہ ان ساروں میں ورلڈ وائڈ ٹاپ ہوا ہے, یعنی پوری دنیا میں. اساتذہ کے مطابق ACCA میں کامیابی ہے بڑے دل گردے کا کام, مگر عمیر نے کم عمری میں یہ کارنامہ انجام دیا. اس میں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ رٹے وغیرہ لگا لیں, آپ کو فلی کنسیپچول اسٹڈی کرنی پڑتی ہے اور دوسرے کوالیفیکیشن سے تھوڑا سا زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. عمیر کا عزم ہے کہ وہ کامیابی کے اس تسلسل کو برقرار رکھے گا. کیمرامین ذکا اللہ کے ساتھ عرفان مرتضی, سما, پشاور. تو ہمیں جوائن کیا اس پر بات کرنے کے لیے محمد عمیر نے, ACCA ٹاپر ہیں. محمد عمیر, ویلکم ٹو دا شو. آپ سے بات کریں گے اور جانیں گے آپ کی کامیابی کے بارے میں. یہ بتائیں عمیر, کیا کہیں گے آپ, کیسا محسوس کر رہے ہیں اس کامیابی کے بعد؟ ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے, اور پیرنٹس کی دعائیں تھی ساتھ میں اور ٹیچرز کی محنت تھی, تب جا کے پیپر جب اٹیمپٹ کیے تو ماشاءاللہ بہت اچھے سکور میں نے اچیو کیے. اچھا عمیر, میٹرک کے بعد آپ ACCA میں ڈائریکٹ آئے ہیں. پہلی پیپر میں جو کہ رپورٹنگ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا ہے اس میں اتنے نمبر لے لیے آپ نے, تو پریپریشن کیسے کی آپ نے؟ جی اصل میں جو میرا بیک گراؤنڈ ہے وہ آرمی سائڈ سے ہیں. میں نے 3 سال کیڈٹ کالج پنکئی ساؤتھ وزیرستان ایجنسی, اس سے میں نے 3 سال پڑھا ہے, یعنی 8th 9th میٹرک, اور میٹرک کوالیفائی کر کے پھر میں پشاور میں سکینز اسکول آف اکاؤنٹنسی پشاور, اس سے میں نے ACCA سٹارٹ کیا اگست 2021 میں. اس وقت میں نے 2 پیپرز کی تیاری سٹارٹ کی تھی, اور جو میں نے پہلا پیپر اٹیمپٹ کیے تو اس میں ماشاءاللہ میں نے ورلڈ وائڈ ٹاپ کیا,
اور تیاری تو اصل میں جو مین ریزن ہے میری پریپریشن کا وہ یہ ہے کہ کیڈٹ کالج نے مجھے ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری دی ہے، اور ادھر کا ڈسپلن اور ساتھ میں جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ اصل میں نے ادھر سے سیکھ کے ادھر جب میں سول میں آیا ہوں تو میں نے وہ سارا کچھ اپلائی کیا اپنے اوپر، تو تب جا کے مجھے ماشاءاللہ اس ڈسپلن اور ٹائم مینجمنٹ سے بہت فائدہ پہنچا ہے، اور میں نے کم ٹائم میں بہت سارا کنٹینٹس کور کر کے میں نے ماشاءاللہ اسکور اچیو کیے ہیں۔ اچھا عمر، یہ بتائیں کہ مستقبل میں آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ جی انشاءاللہ آگے بھی یہی ارادہ ہے کہ جتنے بھی میرے جو 15 پیپرز رہ رہے ہیں، ٹوٹل 17 ہوتے ہیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ یہی ارادہ ہے کہ محنت انشاءاللہ جاری رکھوں گا، اور آگے بھی یہی 100% سکور کرنے کا ارادہ ہے، اور آگے پھر جا کے جو ہمارا 3 سال کا انٹرنشپ ہوتا ہے وہ کر کے تاکہ میرے سکلز ڈیولپ ہو، اور اس کے بعد جاب وغیرہ، اور آگے بزنس پھر اپنی سائڈ سے میں نے کنٹینیو کرنی ہے تاکہ اپنی کنٹری کے لیے کچھ کر سکوں۔ اوبویسلی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور ACCA پاکستان میں اس کا بڑا زبردست اسکوپ ہے عمیر، تو طلبہ جو ہیں جو کہ اس طرف ایم کرتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ یار چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہو جائے یا ACCA ہو جائے، اٹس پریٹی ٹف، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ان اسٹوڈنٹس کو جو اس کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی اصل میں تو جو ہمارے پاکستان میں ہے وہ ACCA اور CA جو پاکستان بیسڈ ہے، CA اصل میں ACCA انٹرنیشنل کوالیفیکیشن ہے، تو اس حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں CA اور ACCA کا رجحان اتنا زیادہ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو جو میڈیکل اور انجینئرنگ ہے، بیکاز بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ FSC یا میٹرک وغیرہ کر کے وہ ان کا رجحان یعنی میڈیکل اور انجینئرنگ سائڈ پہ ان فیلڈس کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے، بیکاز اور فیلڈس کا انہیں اصل میں معلومات ہی ان کو نہیں ہوتی، تو ان کو یہی میں پیغام دوں گا کہ ان کو چاہیے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ میٹرک یا FSC کوالیفائی کر رہا ہو یا وہ کوالیفائڈ ہو، تو سب سے پہلے تو وہ انفو کسی بھی طریقے سے انٹرنیٹ سے، گوگل سے، یوٹیوب وغیرہ سے، ان پہ بہت سارے انفارمیشن پڑے ہیں، وہ جا کے ادھر سرچز کر لے، کسی جو انفارمڈ بندہ ہو ان سے جا کے ملے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے ڈسکشن کرے تاکہ ان کو مختلف ڈیفرنٹ فیلڈس کے بارے میں پتہ چلے، کیونکہ پاکستان میں اور بھی بہت سارے فیلڈز اس طرح ہیں جو ریوارڈنگ ہے مختلف چیزوں کے لحاظ سے، تو عزت کے حوالے سے، جو ریمینوریشن کے لحاظ سے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اور بھی فیلڈز دیکھیں اور پھر ڈیسائیڈ کرے کہ ہمیں کون سا فیلڈ اچھا ہے ہمارے لیے، تو وہ پھر ان کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ صرف اگر ہمارے پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف میڈیکل اور انجینئرنگ کی سائڈ پہ جائے تو ملک کو اور بھی فیلڈز میں یعنی قابل لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ پھر ہماری کنٹری آگے جا کے ڈیولپ ہو سکے۔ بہت شکریہ عمیر، آپ کو بہت زیادہ مبارکباد، اور آپ کے بہتر مستقبل کے بھی بہت ساری ڈھیر دعائیں۔ تو ابھی شو میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ جی ہاں، ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے PSL کی، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب بات کریں گے PSL کی، اور فائنل جو لائن اپ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن شاعر فرماتا ہے کہ حسرت ان غنچوں پہ بن کھلے مرجھا گئے، اور وہ غنچہ ایک مرتبہ کھلا کراچی کنگز کا، وہ بھی کیوں کھلا، وہ بھی کیوں جیتے آپ، وہ بھی ایسا لگ رہا ہوگا کہ تکے میں، وہ اپنی بات نہیں سن رہے، ہماری بات کیا سنیں گے، وہ بیچارے وسیم اکرم جو ہیں وہ باؤنڈری لائن پہ جا کے سمجھا رہے ہیں ان کو، لیکن کیا ہی کر سکتے ہیں جی، باؤنڈری کے اندر تو پلیئرز نے کھیلنا ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ فائنل 4 کی جگہ بن گئی ہے، ملتان سلطان، لاہور قلندرز، پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ نے کر لیا ہے پلے آفس کے لیے کوالیفائی، اور کوئٹہ گلیڈیٹرز سرفراز جو تھے بیچارے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آج نہ کرنے آئے بیٹنگ ملتان تو اسلام آباد تو ہم شاید کوالیفائی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کراچی نے تو چھوڑ ہی دیا ہے سوچنا کہ وہ کچھ کر بھی سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ تو اس سب کے بیچ میں سما کے نمائندے قادر خواجہ نے ملتان سلطانز کے ایک ایسے زبردست پلیئر سے بات کی جس نے بہت امپروو کیا ہے۔ تو کون ہے وہ کھلاڑی اور کیا گفتگو ہوئی ہے دونوں کے درمیان، ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس کرکٹر سے بات کریں گے جن کو صرف ایک فارمیٹ کا کرکٹر سمجھا جاتا تھا، بالکل شان مسعود کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے پاکستان سپر لیگ میں T20 کی بہترین پرفارمنسز دی ہیں اور ہر میچ میں اچھے طریقے سے پرفارم کیا ہے۔ شان مسعود، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔
अच्छा शान, पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 7 में मुल्तान सुल्तान्स को हमने देखा है कि डिफेंडिंग चैंपियन है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है रिजवान की कप्तानी में। कैसा देख रहे हैं अपनी टीम को कि क्या ऐसी चीज़ जो है वो प्रैक्टिस करते हैं कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस मरतबा भी देखने को मिल रही है मुल्तान सुल्तान्स की? देखें, मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से आई थिंक ये 3rd ईयर है जब से ये ओनरशिप आई है, जब से ये मैनेजमेंट आई है। हर किसी की अपनी एक फिलॉसफी होती है, एक अपना खेलने का तरीका होता है, एक आइडियोलॉजी होती है। तो जो भी प्लेयर्स अंदर आते हैं वो क्विकली वो प्लेयर्स होते हैं जो मुल्तान समझता है कि इस कल्चर में अडेप्ट कर सकें। तो आई थिंक बहुत आसान होता है जब आपकी प्लानिंग इतनी थरो होती है, इतनी अच्छी तरीके से आप प्लानिंग करते हैं, तो प्लेयरों के लिए भी मुश्किल नहीं होता। ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होता है। और फिर देखें, ये जब सारी चीज़ें बाहर अच्छी होती हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑन द फील्ड रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आई थिंक हमें वही देखने को मिल रहा है कि एक अच्छा माहौल और एक अच्छा कल्चर है जिसकी वजह से ऑन द फील्ड भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। शान, आपको टेस्ट क्रिकेटर समझा जाता था और आपको एक फॉर्मेट तक महदूद करके रखा हुआ था। पाकिस्तान टीम की क्रिकेट जो मैनेजमेंट है उसने वो ये समझते थे कि टेस्ट क्रिकेट में ही आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है वो अपनी परफॉर्मेंस में बड़ा निखार लाया और T20 में खास तौर पर जहाँ पर तेज़ क्रिकेट होती है वहाँ पर आपने तेज़ क्रिकेट खेली है। कैसा अपने परफॉर्मेंस को देख रहे हैं? क्या ऐसा करते हैं प्रैक्टिस सेशन में जिससे आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी निखार आया? देखें, आई थिंक सबसे पहले तो जो आपकी अपनी पर्सनल बिलीफ होती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मैंने कभी भी कोशिश नहीं की कि मैं अपने आप को कहीं लिमिट करूं, और अगर मुझे लिमिटेड समझा गया है तो मैंने उसको हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देखी है, एक चैलेंज देखा है कि जिस पे मैं काम करके अपने आप को उधर ले जा सकूं। एज ए क्रिकेटर देखें, ये हमारी जॉब है। क्रिकेट के 3 फॉर्मेट्स हैं, तो जब हम इस पे काम कर रहे होते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं तीनों फॉर्मेट्स में खेल सकूं, तीनों फॉर्मेट्स में अपने आप को अडेप्ट कर सकूं। क्योंकि जो चैलेंजेस होते हैं कि एक बैट्समैन अपने आप को तीनों फॉर्म्स में अडेप्ट कर सकता है, आई थिंक उससे बड़ा एक चैलेंज नहीं हो सकता। शान, हमने देखा है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में जो है वो मुल्तान सुल्तान की बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल, और बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। लाहौर कलंदर से सिर्फ मैच हारी है, लेकिन ओवरऑल जो अच्छी परफॉर्मेंस है, क्या आप समझते हैं कि उसके परफॉर्मेंस के पीछे डाटा और स्टैट्स जो है वो काफ़ी मुल्तान सुल्तान के पास मौजूद होता है, जिससे काफ़ी मदद मिलती है मुल्तान सुल्तान की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए? डाटा और स्टैट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, आई थिंक टीम की स्ट्रेंथ ये है टीम की बिलीफ, और टीम की बिलीफ तब जाहिर हुई थी कि जब हम पिछले साल कराची लेग में 5 में से सिर्फ 1 मैच जीते हुए थे, और जब हम अबू धाबी जा रहे थे तो बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने को मिल रही थी कि बस हम वहां जाके 5 गेम्स खेल कर वापस आ जाएंगे। तो टीम की बिलीफ आई थिंक नंबर 1 है, टीम का ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर नंबर 2 है। अच्छा शान, पाकिस्तान सुपर लीग में हमने देखा है ज़्यादातर गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ होता है, तो कितना मददगार साबित होता है गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ? कितनी अच्छे तरीके से वो समझाते हैं, और क्या उससे कारकर्दगी को भी फ़र्क पड़ता है प्लेयर्स की? आई थिंक जो मेरा पहला साल था, जब एनडी के अंदर, जो एनडी का भी पहला साल था, तो उस साल मैं कप्तान भी था और ऑब्वियसली टीम का ओपनिंग बैट्समैन भी था। तो उन्होंने मुझसे एक बात ऐसी कही थी जिसने मेरे लिए एज ए कैप्टन आसानियां कर दी थी। उन्होंने मुझसे ऐसी चीज शेयर की थी कि भाई, जब आप एज ए बैट्समैन जब आप अंदर बैटिंग करने जाएं तो आप कप्तान नहीं हैं, आप हमारे मेन बैट्समैन हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी डिफरेंसेस होते हैं। आई थिंक इवन दिस ईयर जब मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट से ब्रेक ली थी कायदे आजम ट्रॉफी के पहले हाफ से, तो उसमें मेरी कंसल्टेशन एंडी फ्लावर से हुई थी। मैंने शेयर की थी अपनी स्टोरी के किस हादसे से मैं गुजरा हूँ। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने पिछले 3 साल में मेरे करियर में काफ़ी हर जगह मुझे एडवाइस दी है, हर जगह मैंने उनका ओपिनियन लिया है, और बहुत फॉर्चुनेट अपने आप को कंसिडर करता हूँ कि PSL के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे दुनिया के जो बेहतरीन कोचेज़ में उनके साथ काम करने का मौका मिला है। अच्छा शान, आपने सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान दोनों की कप्तानी में खेले हैं। किसकी कप्तानी को आप सबसे अच्छा रेट करते हैं? कौन सा कप्तान अच्छा ज़्यादा तरीके से बता सकता है प्लेयर्स को, और कौन थोड़ा रिजर्व रहता है? क्या समझते हैं, रिजवान बेहतर है या सरफराज बेहतर है? आई थिंक दोनों इक्वली गुड कैप्टन्स हैं। सैफी भाई, पाकिस्तान का उनका आप रिकॉर्ड देख लें। मैं उनके साथ क्लब क्रिकेट सैफी भाई के साथ खेलता हूँ, रीजनल क्रिकेट भी सैफी भाई के साथ खेलता हूँ। सैफी भाई का पुश करने का तरीका अलग है, रिजवान का पुश करने का तरीका अलग है। रिजवान थोड़ा सा क्या कहते हैं, प्लेयर को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि जाओ अपने आप को एक्सप्रेस करो। सैफी भाई का ये है कि सैफी भाई प्लेयर को गाइड करते हैं, कॉन्स्टेंटली गाइड करते रहते हैं। तो देखें, हर तरीके का ऐसे जैसे
माँ बाप होते हैं, किसी का कोई रवैया होता है, किसी का कोई रवैया होता है, लेकिन दोनों के जो इंटेंशंस हैं, आई थिंक एज पीपल, एज पर्सन्स, दोनों नंबर 1 है मेरे लिए। अच्छा शान, ऑस्ट्रेलिया का दौरा करीब है और स्टीवन स्मिथ और पैट कमिंस जो हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, उसके समेत जो है तमाम जो ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टीम, और कितने पुरजोश है ऑस्ट्रेलिया के दौरे के हवाले से? आप चूँकि अब सेलेक्ट भी हैं, हिस्सा भी हैं पाकिस्तान टीम का, कितनी खुशी है कि आप जो है वो पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करने जा रहे हैं, और कितने एक्साइटेड है खेलने के लिए वो सीरीज़? बहुत खुशी की बात है कि ऑस्ट्रेलिया आ रही है और पाकिस्तान के ग्राउंड्स फिर भरेंगे, और उम्मीद ये है कि ये एक स्टार्ट है और इसके बाद और भी टीम्स पाकिस्तान है, जो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अच्छा शान, आप समझते हैं कि T20 की जैसे आपकी परफॉर्मेंस अभी जारी है, बड़ी अच्छी तरीके से आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि टेस्ट में भी उसी तरह ही परफॉर्मेंस आपकी होगी और होम जो ग्राउंड है, होम जो पिचेस हैं, उनका एडवांटेज होगा आप लोगों को? PS हम इंगेज बहुत ही क्रूशल स्टेजेस में, तो अभी सारा फोकस PSL की तरफ है, और जब आएगी टेस्ट क्रिकेट की बात आएगी, नेशनल टीम की बात आएगी, तब जो रिक्वायरमेंट होगी उस वक्त की, उसकी कंडीशंस की, तो अपने आप को उस तरीके से अप्लाई करेंगे। अच्छा शान, आप ओपनिंग करते हैं और आपका जो नंबर है वो ओपन है, जबकि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम T20 में ओपनिंग करते हैं। अगर मैनेजमेंट आपको कहती है कि नीचे वाले नंबर्स पर आप बैटिंग कर लें, ओपनिंग ना करें, तो क्या आप उस नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं और खेल सकते हैं? अगर मुझसे कहीं डिस्कस किया जाएगा कि आप इधर खेलें, तो मैं अपने आप को कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर रोल और पोजीशन के लिए मैं मेहनत करूं और एफर्ट्स करूं, तो मुझे बिल्कुल कोई उससे शिकायत नहीं। तो आज के शो से दीजिए इजाजत, अब आपसे मुलाकात होगी कल। हमारे साथ रहिए।